अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तसादुम की कैफियत है, लेकिन अवाम के मसाइल जू के तू हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए कानून साजी की जरूरत है। इस तसादुम की सूरत हाल की वजह से अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हो पा रही। बहुत सारे वादे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किए, जैसे कि हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात में वहां के लोगों से अलहदा सूबे का वादा किया गया। वजीर आजम ने ये ऐलान भी किया है कि सेनेट के इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कानून साजी करेंगे। इन तमाम इकदामात के लिए तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में दीगर जमातों का ताउन दरकार है। वो ताउन हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से हासिल नहीं है। इसके लिए इसी साल वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे काबिल माहिर कानून बाबर अवान को पार्लिमानी अमूर का मुशीर मुकर्रर किया है। वो इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में वफाकी वजीर कानून के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। कानूनी पेचीदगियों को बखूबी जानते हैं और सियासी दावपेच के माहिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा करके पार्लियामेंट को फाल कर सकेगी कि नहीं, इन्हीं से पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आज की जो अहम खबर है कि वजीर आजम ने मंजूरी दे दी है कि एक नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसके चेयरमैन DGISI होंगे और जितनी भी दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनके ही मातहत होंगी। इस खबर में कुछ सच्चाई है, आप इसकी तस्दीक करेंगे? ये अप्रूवल या नोटिफिकेशन का तो मेरे इल्म में नहीं है। व्हाट आई नो इज कि बहुत दिनों से एक कानून इस तरह का पेंडिंग है, काफी अरसे से, दिनों से मुराद ये है कि बहुत अरसे से वो पेंडिंग है। और पाकिस्तान को जिस तरह से नए खित्ते में सूरत हाल पैदा हो रही है, उसमें जरूरी है कि हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन के और नेशनल डिफेंस के जो मराकज हैं उनमें और मजबूत निजाम वज़ा हो, ये जरूरत तो अपनी जगह मौजूद है। तो ये जो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, इसके सरबराह अगर DGISI होंगे और तमाम जो बाकी खुफिया अदारे हैं वो उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे, तो मुझे बताइए कि उसके ऊपर तो तनकीद अभी से शुरू हो गई है। फरतुल्लाह बाबर साहब जो आपके कॉलीग भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि Coordination Committee for Spy Agencies under ISI Chief is dangerously flawed. A fundamental weakness of agencies, in words of Benazir Bhutto, is it has run amok. Bring them under ambit of law, not encourage their lawlessness. Parliament must intervene. देखिए, जो सारी दुनिया की पार्लियामेंट हैं वो अपने इदारों पे ओवरसाइट तो रखती हैं, पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग की हद तक। लेकिन मुझे बताएं, दुनिया में अब ये दो बाबर है, मैं उस बाबर को जुटलाना नहीं चाहता, लेकिन कमेंट मैं जरूर करूंगा कि दुनिया में किस जगह ऐसा है कि जो पार्लियामेंट है उसकी जो इंटेल है, कौन हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, किसको हमने किस तरह से पकड़ना है, कहाँ पे हमने बेट लगानी है, किस जगह के हमने स्टिंग ऑपरेशन करना है, ये उनका बयान है, उनकी मर्जी है, वो बयान दे सकते हैं जो देना चाहें। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में ये जो 9/11 के बाद सूरत हाल पैदा हुई, उसमें सबसे बड़ा रोल जो दिफा है कौमों का, उसमें इंटेलिजेंस इदारों का है। और जो प्राइम स्पाई मास्टर जहां भी है, उसको ये इख्तियार सारी दुनिया, आप जिस मर्जी मुल्क की जो बड़ी फौजें जहां पे मौजूद हैं, तो वहां निजाम मौजूद है। इसलिए ये कमेंट इज मिसप्लेस्ड एंड द आइडिया इज मिसकंसीव्ड जो उन्होंने कहा है। मगर बाबर अवान साहब, अगर आप तमाम जमहूरी मुल्कों को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, आप इंडिया को देख लें, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल लॉ को भी समझते हैं। वहां पे जितनी भी एजेंसीज हैं वो सिविलियन हुकूमत के मातहत होती हैं, उनसे बालातर नहीं होती हैं, चाहे वो MI5 हो, MI6 हो। तो ये जो भी है। और दूसरा, मैं इससे आगे चल के, एक कदम आगे चल के मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा मौका नहीं आया जब जो नेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स है पाकिस्तान का सारा, और उसमें जो स्पाई मास्टर नंबर 1 है, उनको बुला के पार्लियामेंट में, जिस टाइम का जिक्र किया जब मैं लॉ मिनिस्टर था, तो उस वक्त जनरल पाशा थे DGISI, उनको बुला के हमने खड़ा करके पार्लियामेंट में पूरी रात, एक दफा नहीं 2 दफा पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी। तो जो पार्लियामेंट जहां पे उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, वो ब्रीफिंग्स इन कैमरा होती हैं, और जो उनमें से बातें बाहर आने वाली होती हैं वो भी की जाती हैं, बाहर ना आने वाली बातें भी कर दी जाती हैं। इसलिए कि ये पूरी कौम के जितने भी इदारे हैं जहां
اس بات کا سوال آتا ہے کہ پاکستان میں کون کس طرح سے انٹرسٹڈ ہے, تو ایوری بڈی از انفارمڈ. اب پھر دوسرا, ایک کمیٹی ہاؤس کی بھی اس کے اوپر موجود ہے جو نیشنل سیکورٹی ہے, نیشنل سیکورٹی کی کیبنٹ کمیٹی بھی موجود ہے, اور یہ ابھی سے نہیں بہت لمبے عرصے سے ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو جب فیس آف سوائے ان چند ادوار کے جہاں وزیر اعظم نواز شریف صاحب لڑ پڑتے تھے لوگوں سے, باقی تو کسی جگہ فیس آف پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. مگر بابر صاحب, جب آپ لا منسٹر تھے, پارلیمنٹ کا اور اداروں کا, جب آپ لا منسٹر تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, بلکہ زرداری صاحب کی حکومت کے اندر, تو تب ایک نوٹیفیکیشن گئی تھی, اور وہ نوٹیفیکیشن یہ تھی کہ آئی بی, آئی ایس آئی جتنے بھی ہیں ادارے, ان کو ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اور آپریشنل کنٹرول کے انٹیریئر منسٹری کے ماتحت ہونا چاہیے, اور وہ نوٹیفیکیشن ایک طریقے سے ریورس ہو گئی تھی 24 گھنٹوں کے اندر. تو یہ جو آپ اقدام کر رہے ہیں نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی, اس کے اندر تو آپ چیئرمین ہی جو ہے وہ آئی ایس آئی چیف کو بنا رہے ہیں, تو جو باقی دیگر ادارے ہیں جو اپنے آپ کو ان کے سیم لیول پہ سمجھتے ہیں, ان کو آپ ان کے نیچے لا رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ سوال تو اٹھے گا کہ کیا آپ ایک ایجنسی کو پریفر کر رہے ہیں باقی ساری ایجنسیز کے حوالے سے. یہ تو تنقید ہو رہی ہے. آپ نے بے نظیر صاحبہ کا نام لیا, میں آپ کی والدہ بھی مجھے یاد آ گئی ہیں, جو جنرل درانی نے ایک رپورٹ دی تھی کہ آئی بی کس طرح سے رپورٹس تیار کرتی تھی جب ہم اپوزیشن کرتے تھے اس وقت. آج کل جو ہمارے دوست پیپلز پارٹی والے ہیں, ان کے جو ویری ڈیئر ڈارلنگ, ویری کلوز ٹو دیئر ہارٹ اینڈ سول, نواز شریف صاحب اینڈ فیملی, تو اس میں تو میرا بھی نام تھا, آسما جہانگیر کا بھی نام تھا, اس میں چیف جسٹس اس وقت کا, اس کا بھی نام تھا, کہ ٹیلی فون ان کے سب کے یہ ٹیپ ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن, ایک جو سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کو بنا کے رکھ دینا میرے خیال میں وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور جو آخری کامنٹ میں اس پہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پاکستان میں کوئی ادارہ مضبوط ہو, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگوں کو کیوں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے کبھی جو باقی لوگ پاکستان کے اندر مداخلت کرتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی اتنی جتنی وہ اس پہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اور اس کا نتیجہ فلاں نکلے گا. اس وقت بھی جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے, عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, پہلے بھی اور آئندہ بھی, وہ سب انچارج ہیں, اور جو ہمارے جتنے بھی مسلح افواج سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں, ان کا چارج یا ان کی سپرنٹینڈنس جو ہے منسٹری وائز ایگزیکٹو میں سے وہ منسٹری آف ڈیفنس کے پاس ہوتی ہے, انٹیریئر کے پاس نہیں ہوتی, انٹیریئر کوآرڈینیشن کے لیے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان دا پائپ لائن تھا, اور یہ شاید آنے والے دنوں میں نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے یہ فعال ہو جائے. میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ قانون ایک کافی عرصے سے وہ پینڈنگ تھا, یہ مجھے پتا ہے. اچھا, آگے بڑھتے ہیں جی. سینٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. سینٹ کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, اور وزیر اعظم نے حال ہی میں کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز صاف اور شفاف ہوں. اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. مگر مجھے بتائیے کہ اس وقت جس قسم کا ماحول ہے جہاں پہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, وزیر اعظم صاحب گھر جائیں, اس کے بعد کوئی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو بھی آپ کمیٹی بنائیں گے اس کے اندر ہم پیش بھی نہیں ہوں گے. جو این سی او سی کی طرف سے انہوں نے ان کو دعوت دی گئی کووڈ کی کمیٹی کے اوپر, اس کے اوپر بھی انہوں نے منع کر دیا. اس صورتحال میں آپ پارلیمانی امور کے مشیر ہیں, آپ ان کو کیسے آمادہ کریں گے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے ان اہم لیجسلیشن کے اوپر؟ اچھا, آپ 3 حصے کر لیتے ہیں. پہلا, آپ نے انٹرو میں ایک بات کی, اس کو شامل کر کے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو گورنمنٹ گزری ہے, پچھلی گورنمنٹ خاص طور پہ, اس کے مقابلے میں اس تھوڑے سے عرصے میں ہم نے بہت اچھی لیجسلیشن کی ہے. ایک جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی پارلیمنٹس جو ہیں وہ جرگے کی طرح چلتی ہیں کہ سارے پہلے اکٹھے ہوتے ہیں, سب کو منایا جاتا ہے, سب کی منتیں کی جاتی ہیں, سب کی وش لسٹ کے مطابق قانون بنتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسیز ہیں جتنی بھی, وہاں ایک ووٹ والا, وہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ جمہوریت
وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو ایک ووٹ کی اکثریت سے قانون پاس ہو جاتا ہے. جو پارلیمنٹ کا لوور ہاؤس ہے قومی اسمبلی کے اندر، ہم نے پہلے بھی قوانین پاس کروائے ہیں، اب بھی کروائیں گے، یہ قوانین بھی انشاءاللہ پاس کروائیں گے. مگر قطع کلامی معاف تنقید کی جاتی ہے بابر اعوان صاحب کے 31 آرڈیننسز آپ لوگوں نے پاس کیے ہیں، صرف 29 جو ہیں بل پاس کیے ہیں، تو آرڈیننس فیکٹری کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو. یہ آرڈیننس جو ہے وہ صرف ایک ہی اچھا لگتا ہے، یہ جو سلیکٹڈ والی بات کرنے والے خود سلیکٹ ہو کے آئے، کوئی ایوب خان کے دور میں ہوئے. ہم نے تو کبھی ایسے دور میں نے حلف نہیں اٹھایا، نہ عمران خان نے حلف اٹھایا. کوئی جو بچتے تھے وہ ضیاء الحق کے دور میں آ گئے، جو مزید بچتے تھے وہ جنرل مشرف کے دور میں آ گئے. یہ سارے ان کو ایک ہی آرڈیننس پسند آیا ساری زندگی میں، اور اس کو کہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، NRO. اب میں وہ جو 3 نکات تھے ان کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، اس لیے ہم بہت آسانی کے ساتھ جو قوانین بنانا چاہیں گے پہلے بھی بنائیں، اب بھی بنائیں. مثال کے طور پہ اب کووڈ کی وجہ سے اجلاس کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، تو ہم نے جو ایک خواتین کے خلاف اور بچوں کے خلاف مولسٹیشن کے جو مقدمات ہوتے ہیں، آج ہماری کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے اس قانون کی. تو ہم کس طرح سے اس کو لائیں گے؟ اس کا انتظار کریں گے؟ فرض کریں 2 مہینے اور نہیں ہو سکتا، 4 مہینے صورتحال خراب ہو جاتی ہے. تو یہ آئینی ڈسپنسیشن ہے جو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے، جس میں میکنزم ڈالا گیا ہے کہ آرڈیننس آئے گا اور 120 ڈیز کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں رکھ کے ہم دوبارہ اس کو پاس کر سکیں گے. ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جو پیچھے ہم نے قانون فیٹف کے پاس کیے ہیں، ایک صبح 2 بل جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اس میں اصل ایشو نکلتا ہے جو جیسا میں نے کہا ان کا پسندیدہ NRO. 2 بل سینٹ میں جاتے ہیں، میں اس میں موجود ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میں نیشنل اسمبلی چلانے کے لیے گیا، میں واپس آیا، کمیٹی میں دونوں پاس کیے متفقہ طور پہ. ساری اپوزیشن، گورنمنٹ، اس کے الائز سارے موجود تھے. جب 45-40 قدم چل کے ہم فلور کے اوپر گئے تو انہوں نے ایک بل پاس کر دیا، دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا. ہم اس کو پھر جو ریجیکٹ ہوا تھا اس کو ہم لے کے چلے گئے جوائنٹ سیشن آف دی ہاؤس میں. ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں، ان کا حق ہے وہ واک آؤٹ کریں، ان کا حق ہے وہ جو مرضی کرتے رہیں. قانون سازی کا عمل کسی قیمت پہ ہم نہیں رکنے دیں گے. سوال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرڈیننسز لے کے آئیں گے جس کو پارلیمنٹ جو یس آف کورس پارلیمنٹ میں سارے قوانین جو آرڈیننس ایشو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی جاتا ہے. اچھا بابر صاحب، سارے قوانین ہم اپنے ایجنڈے کے مطابق عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں جو نہیں کھڑا ہوگا اس بات پہ، میں آخری بات، میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ غور سے ایک دفعہ پھر سوچ لیجئے جو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا آپ نے کہا تھا ہم لوگ پتہ لگ گئے ہم ان کو نکال دیں گے. کسی نے کسی کو شو کاز نوٹس نہیں دیا. عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی جس نے 20 اپنے MP KP سے نکال دیے تھے کہ انہوں نے ووٹ کہنے کے مطابق نہیں دیا یا قانون کے مطابق نہیں دیا. تو اب وقت ہے کہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن اگر کرانا ہے تو 2 قانون آ رہے ہیں. ایک قانون ہے امینڈمنٹ ہے الیکٹرل ایکٹ میں، 39 امینڈمنٹس ہیں، اور دوسرا آئین میں امینڈمنٹ ہے. ہم لے کے جائیں گے، جس کی مرضی ہوگی ووٹ دے گا، جو مخالفت کرنا چاہے اس کا حق ہے. نہیں تو پھر آرڈیننس بن کے یہ سامنے آئیں گے. میں آپ کی اگر بات صحیح طریقے سے سمجھی ہوں. نہیں، آرڈیننس جب پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوگی تو تب ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ از ہولڈنگ اٹ سیشن، آرڈیننس نہیں ہو سکتا. رائٹ، مگر سینٹ کے اوپر جب آپ کوئی قانون لے کے آئیں گے اس کے لیے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. سینٹ میں ہمیں 2/3 اکثریت کی توقع اس لیے ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ سینٹ میں خرید و فروخت ہوتی ہے، سارے کہتے ہیں کہ سینٹ میں پیسہ چلتا ہے، سارے کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خوبصورتی اور کا حسن متاثر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ موقع ہے نا، وہ اپنی جو کچھ کہتے رہے ہیں پچھلے، ورنہ آپ نکال کے دکھا دیں گے کہ کس نے کیا کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا. اگر سینٹ کے اوپر واپس آئیں تو ایک بات بار بار اپوزیشن کہتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی دسمبر تک حکومت یہ والی چلی جائے گی، جنوری تک یہ حکومت چلی جائے گی. بار بار ریفرنس جنوری کو کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا سینٹ سے پہلے کچھ ہونے والا؟ ایک منٹ، نہیں، یہ جنوری کا حوالہ صرف نہیں دیتے. یہ جب ستمبر آتا ہے، جولائی آتا ہے، تو یہ ستمبر کو ستم کر کے حوالہ دیتے رہے. آپ نے دیکھا نومبر کا حوالہ دیتے رہے. پھر انہی لوگوں نے کہا کہ دسمبر سے پہلے گورنمنٹ چلی جائے گی. جنوری کا حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے، آپ نے کہا تو میں خبر دے دیتا ہوں کہ جنوری میں جو اگلے سال
سینیٹ آف پاکستان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کا شیڈیول آئے گا جنوری میں، اس لیے حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ اہم بات ہے کہ جنوری میں اسکیڈول آئے گا سینیٹ الیکشنز کا، اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اور فیبرری میں الیکشن ہو جائیں گے۔ ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم پوچھیں گے بابر اعوان صاحب سے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان کیسے لائیں گے۔ انہوں نے خطوط بھی لکھے ہیں برطانیہ کی حکومت کو، کس قسم کی قانونی چارہ جوئی ہو رہی ہے ان کو واپس لانے کے لیے، یہ سب کچھ وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں جناب بابر اعوان صاحب، پارلیمانی امور کے مشیر ہیں۔ بہت بہت شکریہ بابر صاحب۔ بابر صاحب، اب میاں نواز شریف صاحب کو ولایت سے واپس لانے کی تب و دو ہو رہی ہے۔ اس وقت شہزاد اکبر کی خبر ہے کہ جی انہوں نے خط لکھا ہے ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل کو اور انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے چونکہ انہوں نے ملک کو برباد کر دیا۔ یہاں تک کی بھی یہ خبر ہے کہ جو پاکستانی ولایت نے ڈپورٹ کیے ہیں ان کو پاکستان واپس نہیں لا رہا، اور خود وزیر اعظم عمران خان وہاں کے وزیر اعظم بورس جانسن سے فون کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس بات کو لے کے جو وزیر اعظم ہیں بہت ذاتیات کے اوپر اتر آئے ہیں اور اتنا دباؤ ڈالنا ایک دوسرے ملک کے اوپر، یہاں تک کہ جی یہ ایک مفرور عدالتی طور پہ ساری زندگی کے لیے نااہل شخص جو سزا یافتہ ہے اس کو واپس لانا اور باقی لوگوں کو واپس نہ لانا، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ 5000 کے قریب لوگوں کو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ واپس لائی ہے۔ اس وقت ایک انڈر ٹرائل ایک عدالت کا جس کا آرڈر تھا، دوسری جگہ کا کانویکٹ، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ جو کانویکٹ ہے اس کو وہ گورنمنٹ نہیں رکھ سکتی، ان کے اگر غور سے نہیں بالکل عام نظر سے آپ نیٹ پہ بھی دیکھیں تو ان کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق، امیگریشن لاز کے مطابق 6 مہینے کے اندر ان کو پاکستان سے جانے کے بعد جب وہاں 6 مہینے پورے ہو گئے تو ان کو ایک دفعہ باہر جانا ہے ملک سے۔ اور ظاہر ہے ہم ڈیپورٹیشن اس کی مانگ رہے ہیں، ہم اس بنیاد پہ مانگ رہے ہیں کہ سینٹنس بقیہ انہوں نے آ کے پاکستان میں سرو کرنا ہے، اس بنیاد پہ مانگ رہے ہیں کہ وہ بیل پہ گئے تھے اسپیسیفک عرصے کے لیے، اس بنیاد پہ مانگ رہے ہیں علاج کے لیے گئے تھے، علاج نہیں ہو سکتا۔ بابر صاحب، آپ تو قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لایا جا سکتا قانونی طور پہ، اور وہاں کے وکیل بھی یہی ایک اپنا اوپینین دے رہے ہیں، اس لیے چونکہ یہاں پہ ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے، اس لیے جو برطانیہ ہے وہ جھجکتا ہے واپس بھیجتے ہوئے لوگوں کو۔ دیکھیے، جس میں ڈیتھ پینلٹی ہو وہ تو اس حد تک درست ہے کہ وہ جھجکتا ہے، لیکن ان کا قانون یہ کہتا ہے یہ تو ایک انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، ایک جگہ جہاں ان کو ڈیتھ نہیں ہو سکتی اور دوسری جگہ ان کو قید کی سزا ہوئی ہے، اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ 6 مہینے جب ان کے پورے ہوئے انہیں باہر نکلنا تھا، 6 مہینے کا انہوں نے ایک جنرل ایمنیسٹی دے دیا لوگوں کو کہ آپ باہر بے شک نہ جائیں بیکاز آف دی کووڈ-19۔ اب وہ ٹائم بھی نومبر کے اندر، بلکہ میرے خیال میں تو ختم ہو گیا وہ ٹائم، اب ان کو وہاں سے واپس آنا ہے۔ ہم ان کی ایکسٹریڈیشن اور وہاں سے ایکسٹرنمنٹ اس گراؤنڈ کے اوپر مانگ رہے ہیں کہ دیر از اے ججمنٹ ان دی فیلڈ وچ از گیون بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ آف اے جورسڈکشن ان پاکستان، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو واپس آنا ہے۔ انہوں نے چونکہ یہ وہ کیس نہیں ہے کہ سزائے موت کی وجہ سے انہوں نے کوئی سیاسی پناہ مانگ رکھی ہے، یہ کیس وہ ہے جس میں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کا بھائی ضامن ہوا اور وہ خود اپنا ضمانت نامہ اور مچلقہ یہاں پہ دے کے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ مگر قطع کلامی معاف، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو خبر ہے کہ جی پاکستان سے جو لوگ پاکستانی اس بات کے اوپر کہ پاکستان کا مقدمہ بہت مضبوط ہے برطانیہ کے سامنے، اگر انہوں نے نہ کرنی ہوتی تو ابتدا میں ہی نہ ہو جاتی ہے۔ یہ پروسیس ہو رہا ہے جو خط ہے، یہ پروسیس تقریباً میرے خیال میں کئی ہفتوں سے، اب تو مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ پروسیس کس طرح سے وہاں پہ چل رہا ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب کی تقریر میں لکھا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی سزا کاٹنے کے لیے لازماً قانون کے سامنے سرنڈر ان کو کرنا پڑے۔ لیکن بابر اعوان صاحب، وہاں پہ جن بھی قانون ماہر قانون سے ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 صورتحال میں ہو سکتی ہے، ایک ایکسٹریڈیشن اور ایک ڈیپورٹیشن، اور دونوں کے لیے جو ہے وہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ ایک قانونی بحث ہے۔ آپ نے حال ہی میں ایک عندیہ بھی دیا تھا کہ نون لیگ کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے، یہ آپ نے بیان کیوں دیا کہ آپ کے خیال میں نون لیگ کے اوپر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟
میں نے ایک ٹی وی کے اوپر سوال کے جواب میں یہ بات اس طرح سے کہی تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پاکستان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی ایکشن کرتا ہے، تو آئین کے آرٹیکل 62(2)G میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر، اس شخص کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن آ جائے گی، اور جو پاکستان کے قوانین ہیں، الیکٹرل لاز، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ایسی پارٹی کو ڈیبار کیا جا سکتا ہے فرام اٹس رجسٹریشن۔ یہ آج بھی صورتحال یہی ہے، اگر کوئی کمپلینٹ کسی جگہ جاتی ہے اور ساتھ کوئی ثبوت اس طرح کا ہوتا ہے تو کسی پارٹی پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ بابر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو الزام میاں نواز شریف صاحب کے اوپر لگایا جاتا ہے وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مودی کے یار ہیں۔ حال ہی میں فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ چورن جو ہے یہ بہت بکتا ہے۔ آپ بھی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ رہ چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک زمانے میں یہی کہا جاتا تھا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اب ایک بحث ہے یہ بچکانا ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ بچگانہ تب تھی جب نواز شریف کیا کرتے تھے بے نظیر کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے۔ یہ تو جہازوں سے پمفلٹ پھینکنے والی قوم ہے ان کے پاس، جو ان کی جتنے بھی ارد گرد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بطور وزیر اعظم مودی کے کان میں گفتگو کرے، اپنے اداروں کو باہر رکھ کے اس کو گھر بلائے اپنے مکان میں رہائشی، اور وہاں اس کے ساتھ بیٹھے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مودی کا دشمن؟ یاری تو ہے، وہ انکار بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے پھر باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی تھی، ان کی بیٹی بھی بولی تھی، میاں صاحب خود بھی بولے تھے، انہوں نے کہا تھا ہماری بڑی یاری ہے آپس میں، بہت دوست ہیں ہم۔ Two wrongs don't make a right, Babar Sahab. Allow me to say that. Two wrongs don't make a right. I'll reply it my way. جب آپ کل نام نہیں لے سکتے، مقبوضہ کشمیر کا نہیں لے سکتے، جو پلوامہ ہے اور جو اور واقعات ہوتے ہیں ان پہ انڈیا کی فوج کا نام نہیں لے سکتے، اور اپنی فوج کا بار بار نام لیں گے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ مودی کے یار نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، مگر اس کے اوپر ایک سوال میرا سن لیجیے، قائد اعظم کے مزار کو بھی آپ نہیں بخشیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ قطع کلامی معاف بابر صاحب، اس کے اوپر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو گلگت بلتستان کے اوپر آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ پروونشل سٹیٹس دینے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بہت سارے انٹرنیشنل لیگل ایڈوائزرز کی یہ رائے ہے، اور کشمیریوں کا بھی یہ احتجاج ہے کہ آپ پھر گلگت بلتستان کو ایک طریقے سے جب ضم کریں گے پاکستان کے اندر تو آپ کشمیر کاز کو اور کمزور کر دیں گے۔ یہ تو جو تنقید ہے آپ کی حکومت کے اوپر بھی ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ خلاف واقعہ تنقید ہے اگر ہو رہی ہے تو، اور ایک کشمیر میں ہو رہی ہے اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو پاکستان۔ سن لیجئے، پہلی بات یہ ہے کہ جو انڈیا کا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ مہاراجا نے ایکسیشن آ کے لکھا تھا امرتسر میں، وہ ہسٹری تو ہم جانتے ہیں جی، اس کو نہیں سن لیجئے نا، ہسٹری کی بات ہو رہی ہے نا، جو آپ کے 48 میں یہ علاقہ لوگ کے مہاراجا کی فوج کے ساتھ اس کا گورنر گرفتار کر کے انہوں نے آزاد کرایا تھا، اس کی حیثیت مختلف ہے۔ اسی لیے ہم نے کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا اور نہ اٹھا ہے کہ ہم نے اس کو کہا ہے ہم یہ جو اس وقت دیں گے اس کو سٹیٹس وہ پروفیشنل، اور پروفیشنل سٹیٹس دینے میں کوئی نہ اقوام متحدہ کی قرارداد کوئی مانے ہے اور نہ ہی کسی طرح سے اور کوئی انٹرنیشنل کانفلکٹ آف لا کا کوئی ایسا ایریا ہے جس میں پاکستان کے خلاف کچھ کارروائی۔ اچھا، اب یہ چیز سمجھنے والی ہے جو آپ نے کہا کہ پروویژنل سٹیٹس آپ دیں گے، یعنی عبوری سیاست سٹیٹس اس کو دیں گے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہوا اس لیے چونکہ اس کا مطلب یہ ہوا گلگت بلتستان کی جو پاپولیشن ہے وہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی فیصلہ دے رکھا ہے جی، اور اس فیصلے کے مطابق، اور ہم لوگ بھی پیش ہوئے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان کا آئین اور اس میں دیے گئے بنیادی حقوق ان کی ایشور کیا جائے کہ وہاں پہ ان کی ایگزسٹنس ہو، امپلیمنٹیشن ہو اور اس کی فردرنس ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہے۔ یہ جب گلگت بلتستان کو آپ پروویژنل سٹیٹس دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر آپ کیا نیشنل اسمبلی میں ان کو سیٹیں دیں گے؟ آپ ان کو سینٹ کے اندر سیٹیں دیں گے؟ چونکہ گلگت بلتستان کی پاپولیشن صرف 2 ملین ہے، لاہور سے بھی کم ہے۔ بابر صاحب، آپ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں،
جو ابھی موجودہ وزیر قانون ہے فاروق نسیم صاحب، ان کی کوئی خاص اچھی ریلیشن شپ نہیں رہی ہے بارز کے ساتھ اور وکلا کے ساتھ. آپ کو نہیں لگتا جو قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے کچھ مس ہینڈل تو ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سب جوڈیس مسئلہ ہے اس پہ بھی میں گفتگو نہیں کر سکتا. آپ نے خود کہا میں وکیل ہوں، قانون کی چھوٹی موٹی جانتا ہوں الف بے. اور دوسرا یہ ہے کہ وکیلوں میں میرا ایک اپنا گروپ ہے، اس لیے میں ان کی پالیٹکس بھی نہیں ڈسکس کر سکتا یہاں پہ. مگر کیا یہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتا تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو اب عدالت سے بہتر کون ججمنٹ دے سکتا ہے. سب کو اعتبار کرنا چاہیے کہ عدالت میں جو کچھ ہے اس کا نتیجہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہوگا اور بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. ہماری ہر کیس میں یہی توقع لے کے ہم جاتے ہیں، اور ججمنٹ جو بھی آئے سارے فریقوں کو ججمنٹ قبول کرنی چاہیے. ججمنٹ کے اوپر فیئر کامنٹ جب ججمنٹ آ جاتی ہے اس وقت شروع ہونا چاہیے. پہلے ایک جو پیرالل جوڈیشل پروسیجر یا جس کو کہتے ہیں اسٹریٹ جسٹس، وہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں اعتراض کر رہا ہوں اس پہ بات کرنے سے. اچھا بابر صاحب، دوسری طرف جو وکلا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ججز کی تقرری کے لیے بھی ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ ہونی چاہیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہی سمجھتی تھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی انہوں نے یہی شامل کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اوور سائٹ تو ہے، اس کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے میرے ساتھ، پارلیمنٹ کے سارے لوگ ساری پارٹیوں کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو وکلاء ہیں، تو سب کا یہ کنسرن رہتا ہے کہ جو ہمارے پاس جب یعنی پارلیمنٹ کے پاس جب پہنچتی ہے جو جوڈیشل کمیشن ہے، تو اس وقت انہوں نے یا ہاں کریں تو تب بھی ہاں ہے اور نہ کریں تو تب بھی نہ ہے. یہ ایک سوال ہے جس کو کسی طریقے سے جو ہماری نمائندہ ادارہ ہے پاکستان بار کاؤنسل، اس کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس لیے کہ پاکستان بار کاؤنسل کے فنکشننگ بہت کلوز ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بائی ورچو آف. انہوں نے تو اپنی تجویز دے دی ہے کہ پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہونی چاہیے تقرری میں. میں اس کا حامی ہوں پہلے دن سے ہی. اچھا، یہ آپ نے اہم بات کی. بابر صاحب، ایک انٹرنیشنل لیول کی خبر ہے جس کے اندر وزیر اعظم صاحب کو بار بار کوٹ کیا گیا، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یونائٹڈ اسٹیٹس سے پریشر ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں. پھر فارن آفس کا ایک بیان آیا اور انہوں نے اس رپورٹ کو یا ان کی اس بات کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ خفیہ میٹنگ بھی ہے وہ سامنے آئی اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان، ان کے حکمرانوں کے درمیان. کیا واقعی میں سعودی پریشر عربیہ ہے؟ نے بھی انکار کر دیا اس میٹنگ سے. دیکھیے، پاکستان کے اوپر اگر پریشر ہوتا تو کیا پاکستان کے وزیر اعظم 2 دفعہ آن ریکارڈ آ کے یہ بات کہتے کہ ہم 2 نیشنز جو علیحدہ سے فلسطینیوں کا ہوم لینڈ ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، فلسطین ان کا. اور پھر جو انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ قبلہ اول ہمارا ہے، اس کو آزاد ہونا چاہیے، فلسطین کا ہے، وہ تو ہماری پوزیشن ہے، مگر کیا یو ایس کا پریشر ہے ہمارے اوپر اور کیا سعودی عربیہ کا پریشر ہے؟ یہ ہماری پوزیشن نہیں ہے. صرف لیٹ می سے دس، ہماری کنوکشن ہے، ہمارا فیتھ ہے. قبلہ اولا جب ہم کہتے ہیں تو مجلس قبلتین میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور مکہ شریف کی طرف، حرم کعبہ کی طرف موڑا تھا. اس لیے یہ ہمارے فیتھ کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا ہے، اور 67 میں اس پہ ناجائز قبضہ ہوا تھا. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور عمران خان جیسا آدمی جو اسلامو فوبیا کے بارے میں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی سب سے مؤثر آواز ہے، اور ساتھ ہی ٹرکی کے طیب اردوان صاحب کی بھی ہے، اور وہ گورنمنٹ میں نہیں رہے لیکن ان کا اعزاز ہے ایسا کہ ان کا نام بھی لیا جانا چاہیے، جو ملائیشیا کے مہاتیر محمد صاحب ہیں. جی. تو اس لیے پاکستان کی کوئی پوزیشن کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی دباؤ جو مرضی ہو یا نہ ہو اس کا سوال ہی نہیں ہے. ہماری ایک ٹھیک ہے، آپ نے بات کلیئر کر دی. کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے، آخری سوال بابر صاحب آپ سے. حال ہی میں آپ فوزیہ صدیقی کو ملے جو عافیہ صدیقی کی بہن ہے. اس وقت عافیہ صدیقی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہیں. جی ہاں. آپ نے یہ بیان دیا کہ جو بائیڈن عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن بنائیں گے، مگر جو خبر ہمارے پاس ہے پچھلے سال کی، فارن آفس یہ کہہ چکا ہے کہ عافیہ صدیقی واپس نہیں آنا چاہتی ہیں، اور اگر وہ واپس آئیں گی تو اس صورتحال میں ہوں گی کہ ایک ایکسچینج ہوگا عافیہ صدیقی اور شکیل افریدی کے درمیان.
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو تازہ ترین ہے میں نے جو فوزیہ صاحبہ آئی تھی اینڈ شی وین سیٹسفائیڈ اور میں نے کچھ ایک اور بھی اقدام تجویز کیا حکومت کے لیے کس طرح سے اس پروسیس کو تجویز کیا جا سکتا ہے. وہ جب ہوگا تو سامنے آ جائے گا لیکن میں نے ان کو کہا ان کو بھی کانفیڈنس میں رکھ کے ان کے سامنے ہی میں نے وہ تجویز کیا. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کسی جگہ پہ کلیمنسی کلیم نہیں کی تھی کہ سزا ان کی کمیوٹ کر دی جائے اور ان کو ریپریو دیا جائے. اب وہ جو پاکستان کی ایمبیسی ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور امریکہ کا پریزیڈنٹ جب بھی نیا آتا ہے, یہ میرے خیال میں پچھلے دور میں ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن باراک اوباما صاحب نے بڑی تعداد میں خواتین کو ریلیف دیا تھا. بہت بہت شکریہ جناب بابر اعوان صاحب, آپ نے ہمیں یہ تفصیلی انٹرویو دیا اور بہت ساری خبریں بھی دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.